फ्रेंड्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में हमने कुछ सरसरी सी मालूमात हासिल की पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं उनकी जो 2 गज़लें हैं उन गज़लों को पढ़ेंगे, उसमें आए हुए मुश्किल अल्फाज देखेंगे, गज़ल के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और जो गज़ल के अशार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब की जो पहली गज़ल है आपके निसाब में शामिल, ये न थी हमारी किस्मत, तो उसको शुरू करते हैं। आइए, और इसमें क्या हदीफ और कौन से काफ़िए हैं और मतला और मक़ता वगैरह क्या है, तो चलिए देखते हैं। यह है गालिब की गज़ल नंबर 1। यह है पहला शेर कि ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो ये 2 मिसरे हैं, इनको हम मिसरा कहते हैं। ये पहला मिसरा था और ये वाला जो है हमारा सेकंड नंबर का मिसरा है। तो ये 2 मिसरे जब मिल जाते हैं तो कंबाइनली इन दोनों मिसरों को मिलाकर उसको हम कहते हैं शेर। तो ये एक शेर हुआ। अब इस शेर की खासियत देखें। आप कवायद में पढ़ चुके हैं या 11th और 10th में भी आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि जो गज़ल है, गज़ल का जो पहला शेर है उसको हम मतला कहते हैं। मतला मीम तो लाम ऐन, इसको लिखा कैसे जाता है इसको ज़रूर जहन में रखें। तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और वो मतला तभी होता है जब उसमें दोनों जो मिसरे हैं वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों। हम रदीफ़ का मतलब दोनों ही मिसरों में रदीफ़ हो, और हम काफ़िया का मतलब दोनों ही मिसरों में काफ़िया भी हो। तो यहाँ आप पहला शेर देख रहे हैं, तो इस पहले शेर में दोनों मिसरों में हम रदीफ़ हम काफ़िया है या नहीं, इसको देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मतला है या नहीं है। तो यहाँ देखें कि यहाँ रदीफ़ चल रही है, काफ़िया चल रहा है यार इंतज़ार, और जो रदीफ़ चल रही है वो है होता 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 होता। यहाँ देखेंगे कि पहले मिसरे के दोनों, पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ आई है होता होता, और पहले शेर के दोनों मिसरों में ही, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमारा मतला है। मतला किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ से गज़ल हमारी शुरू हो रही है, गज़ल निकल रही है, तुलू हो रही है। अब यहाँ इसके बाद आप देखें कि जो काफ़िया हैं, काफ़िए हैं हमारे, कवाफ़ी हैं, इंतज़ार, एतबार, पार, गुसार। तो जो काफ़िए होते हैं उनमें जो रिदम होती है, उस रिदम की, उस ताल की वजह होती है कोई 1 या 2 ऐसे अल्फाज, कोई 1 या 2 ऐसे हर्फ जिनका रिपीटेशन बार बार होता है। उस रिपीटेशन की वजह से ये अल्फाज एक जैसे लगते हैं सुनने में, जिससे रिदम पैदा होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी कवाफ़ी हैं, जितने भी काफ़िए हैं, जैसे पहला है इंतज़ार, दूसरा है एतबार, तीसरा है पार, चौथा गम गुसार, इन सभी में आप देखेंगे कि 2 हरूफ कॉमन चल रहे हैं। गौर से आप देखें तो इंतज़ार, लास्ट में देखें आप अलिफ और रे, एतबार अलिफ और रे, जिगर के पार अलिफ और रे, गम गुसार अलिफ और रे, रोज़गार अलिफ और रे। तो यहाँ आप देखेंगे कि हर लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और रे कॉमन है, और इस अलिफ और रे की वजह से ही एक रिदम, एक सिमिलर आवाज़, एक तुक पैदा हो रही है। और इस रिदम को मज़ीद जो बढ़ाने वाली चीज़ है वो है आपकी रदीफ़, होता 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 होता। तो ये जो काफ़िए हैं, काफ़ियों के अंदर ये जो हरूफ हैं, जिन हरूफ की रिपीटेशन होती है, जो हरूफ बार बार आते हैं, इनको कहते हैं हरफ रवी। हरफ रवी। इस
حرف روی کی وجہ سے ہی قافیہ بنتا ہے. جیسے کوئی قافیہ بنائے جیسے آن، جان، شان، تو یہاں بھی دیکھیں گے آپ الف اور نون کامن ہے، تو یہاں الف اور نون جو ہے وہ حرف روی ہے. آگ، راگ، ساگ، جاگ، تو یہاں دیکھیں گے الف اور گاف یہ حرف روی، کیونکہ یہ سبھی قافیوں کے اندر سبھی الفاظ میں آ رہا ہے. تو اس طرح سے ان کو کہتے ہیں ہم حرف روی. تو یہ ہمارا ہوا مطلع کیونکہ پہلا شعر ہے، یہ ہمارے ہوئے قافیے، یار، انتظار، اعتبار، اور یہ ہماری ہوگی ردیف، ہوتا ہوتا ہوتا. اور یہاں دیکھیں یہ ہے آخری شعر، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا. اور اس میں کیا خاص بات ہے، اس کے پہلے مصرے میں بھی ردیف قافیہ. دوسرا جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. یہاں شاعر نے، غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شعر آخری شعر ہے، غزل اب ختم ہونے والی ہے، غزل کا تعلق قطع ہونے والا ہے، سلسلہ قطع ہونے والا ہے. تو قطع کرنا یعنی توڑنا، ختم کر دینا. قطع کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، توڑ دینا. تو یہاں سے اس شعر کے بعد سے غزل کا جو سلسلہ ہے، اس غزل کا سلسلہ وہ قطع ہو رہا ہے، یعنی ٹوٹ رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے آخری شعر، اور اس کو کہتے ہیں مقطع. مقطع، یہاں سے غزل کا تعلق ختم کر دیا گیا. تو یہ تھی غزل کی حیت، اسٹرکچر. اور اس کے بعد ہم چلیے شعروں کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. مشکل الفاظ میں ساتھ ساتھ آپ کو وضاحت کرتا چلوں گا، اور پھر ہم اشعار کی جو تشریح ہے اس کو، اشعار کے جو معنی ہیں اس کو سمجھتے چلیں گے. یہ ہے ہمارا پہلا شعر کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. وصال کا مطلب مت زیر یہ بتا رہی ہے کہ ہم کو اس کو ایسے پڑھنا ہے، یار کا وصال. وصال یار، یار کا وصال. وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات. کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری قسمت نہیں تھی کہ یار کا وصال ہوتا، جو ہمارا یار ہے، جو ہمارا محبوب ہے، اس سے ہماری ملاقات ہوتی. وصال یعنی ملاقات، یہ ہماری قسمت میں نہیں تھا. یہ نہ تھی ہماری قسمت، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا. کیا نہیں لکھا تھا؟ کہ وصال یار ہوتا، کہ یار سے ملاقات ہوتی. اگر اور جیتے رہتے، اگر اب ہماری زندگی اور لمبی ہوتی، ہم اور بھی جیتے رہتے، یہی انتظار ہوتا، تب بھی یہی انتظار ہماری قسمت میں رہتا. کیونکہ ہماری قسمت میں ہمارے محبوب سے ملاقات لکھی ہوئی نہیں تھی. ہماری قسمت میں یہ تھا ہی کر پائیں گے، ہمارا اس سے کبھی وصال ہو پائے گا. اس لیے زندگی اگر اور بھی لمبی ہوتی تب بھی یہ انتظار اسی طرح سے چلتا رہتا. آئیے دوسرا شعر دیکھ رہے. وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے اس وعدے پر جیے کہ تو ہم سے آ کر ملے گا. یعنی محبوب نے شاعر سے وعدہ کیا کہ میں تجھ سے ملاقات کروں گی، میں تجھ سے ملوں گی. تو تیرے اس وعدے پر، ملاقات کے وعدے پر ہم جیے، ایسا نہیں ہے. تو اگر یہ جانتی ہے، تو اگر یہ سمجھتا ہے، تو یہ سمجھ کہ تو نے جھوٹ سمجھا. یعنی ہم نے تیرے وعدے کو سچ نہیں جانا. ہمیں معلوم تھا کہ جو تو نہیں ہے، تو ہم سے کبھی بھی ملنے نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی ہم نے تیرا انتظار کیا، تیرے وعدے کو جھوٹ ہم نے سمجھا. ہم جانتے تھے کہ تیرا وعدہ سچا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے تیرا انتظار کیا. اور اسی انتظار کی وجہ، اسی امید پہ ہم زندہ رہے. ہمیں معلوم تھا تو نے وعدہ تو سچا نہیں کیا، لیکن کیا پتہ پھر بھی تو کبھی ہم سے ملنے آ جائے. تو اس امید میں ہم زندہ رہے، جیتے رہے. لیکن یہ بات تو سمجھ لے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تیرا وعدہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے. کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. اگر تیرے وعدے پہ ہمیں اعتبار ہوتا، اگر ہم اس کو سچ سمجھتے، تو جس دن تو نے یہ کہا تھا کہ ہاں میں تم سے ملوں گا، محبوب نے جس دن مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہاں میں تم سے ملوں گا یا ملنے آؤں گا، ہم تو اسی دن خوشی سے مر جاتے. ہم تو اسی دن خوشی سے مر جاتے. لیکن کیونکہ ہمیں اعتبار نہیں تھا تیرے وعدے پر، اس لیے ہم زندہ رہے.
تو یہاں دیکھیں، یہاں اس شعر کی جو خاص بات ہے وہ ہے تضاد. تضاد یعنی ویرودھاباس، اپوزٹ دو الفاظ یا اپوزٹ دو احساسوں کا امتزاج کر کے خوبصورتی پیدا کی گئی ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم، جینا، اور خوشی سے مرنا، جاتے مرنا. تو یہ دو اپوزٹ احساسات، دو اپوزٹ باتیں، دو اپوزٹ الفاظ کا استعمال کر کے ایک خوبصورت سا منظر، ایک خوبصورت سا احساس جو ہے وہ شاعر نے پیش کیا ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تیرا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا ہے، اور ہمیں یہ پتہ تھا. تو یہ مت سمجھ کہ ہم نے تیرے جھوٹے وعدے کو سچ سمجھ لیا تھا، کیونکہ اگر ہم تیرے جھوٹے وعدے کو، تیرے اس وعدے کو سچ سمجھ لیتے جب تو نے کہا تھا کہ میں تم سے ملوں گا، تو ہم تو تیرے اس وعدے کو سن کر خوشی سے ہی مر جاتے. آج اگر ہم زندہ ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تیرا وعدہ جھوٹا ہے. چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو. تیر نیم کش سمجھ لیں، میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. نیم یعنی آدھا ادھورا، کش کا مطلب کھینچنا، سگریٹ کے بھی کش کھینچے جاتے ہیں، تو اس سے آپ یاد رکھیں. تو تیر نیم کش، آدھا کھینچا ہوا تیر، یعنی ایسا تیر جس کو پھینکنے سے پہلے کمان کو پورا نہیں کھینچا گیا. جب تیر پھینکنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جو کمان ہوتی ہے اس کو پورا کھینچتے ہیں اور اس کے بعد تیر کو چھوڑتے ہیں، تو اس سے فل فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ تیر اپنے نشانے کی طرف جاتا ہے اور اس کو چھیدتا ہوا، بھیدتا ہوا آر پار کر کے نکل جاتا ہے. لیکن اگر اس کمان کو جو ہے وہ تیر چھوڑتا ہے، اس کمان کو آدھا کھینچا جائے اور تیر پھینکا جائے، تو تیر جو ہے وہ اتنی فورس کے ساتھ نہیں جاتا اور اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا تو ہے، لیکن وہ پھر اسی میں اٹک جاتا ہے، نکلتا نہیں. تو اسی سچویشن کو جو ہے شاعر یہاں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ تیر مژگاں جو تو نے کمال بے پرواہی کے ساتھ نیم کش کمان چشم سے میرے جگر پر مارا ہے، یعنی آدھی کھینچی ہوئی کمان سے، یعنی لاپرواہی اور بے پرواہی سے جو اچٹتی ہوئی نگاہوں سے تو نے میری جانب دیکھا ہے، تو اس تیر کی وجہ سے کیفیت یہ ہو گئی ہے میرے دل کی کہ اس سے مجھے بہت زیادہ لطف حاصل ہو رہا ہے. اگر تو اسے پورے زور سے چھوڑ دیتا اس تیر کو، تو کیا ہوتا کہ وہ تیر جگر کے آر پار ہو جاتا اور ہم مر جاتے. تو اس مرنے میں وہ مزہ نہیں تھا جتنا مزہ کہ اس خلش سے، اس درد کے ساتھ جینے سے. تو اگر وہ تیرا جو تیر ہے وہ جگر کے پار ہو جاتا تو اس لذت خلش سے ہم محروم ہو جاتے. یہ جو ہلکا ہلکا سا درد ہے، یہ جو ہلکی ہلکی سی بے چینی ہے، اس سے ہم محروم ہو جاتے. تو یعنی پورا مر جانے میں وہ لطف نہیں ملتا جو آہستہ آہستہ اور دل میں خلش کے ساتھ جینے میں ہمیں لطف آ رہا ہے. تو یہ کسی طرح کی شکایت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی خوشی کا اظہار ہے کہ جو تیرا تیر نیم کش ہے وہ میرے جگر میں آ کے پھنس گیا ہے، اور یہ اچھا ہوا، آر پار نہیں ہوا کہ اس تیر نیم کش سے جو میرے دل میں زخم ہوا ہے اور اس سے جو خلش پیدا ہوئی ہے، اس خلش کے ساتھ جینے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. اگلا شعر بہت سمپل، یہ دیکھیں کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح. شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی دوستی ہے کہ نصیحت کرنے والے، ناصح یعنی نصیحت کرنے والے لوگ دوست بن گئے. کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی دوستی ہے کہ نصیحت کرنے والے لوگ میرے دوست بن گئے ہیں، یعنی ایسے مشکل کے وقت میں، دکھ کی اور غم کی گھڑی میں نصیحت اچھی نہیں لگتی. تو جب آدمی پریشان ہوتا ہے، جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے. تو اس بات پہ غالب اپنے دوستوں پر افسوس کر رہے ہیں کہ تم مجھے ایسے وقت میں نصیحتیں کر رہے ہو، جبکہ یہ وقت وہ ہے کہ میرے دوست وہ ہوتے جو میری چارہ سازی کر دے. چارہ سازی یعنی میرے غم کا، میرے دکھ کا، میری تکلیف کا مداوع کرتے، اس کو کم کرنے کی یا اس دکھ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے. یا کوئی غم گسار ہوتا، یا میرے غم کو کم کرنے والا ہوتا، یا تو میرے غم کی جو وجہ ہے، جو پریشانی کی جو وجہ ہے،
اس کو ٹھیک کرنے والا ہوتا یعنی چارہ ساز ہوتا، یا پھر میرے غم کو کم کرنے کی میرے غم کا ساتھی ہوتا کہ میں اس طرح سے میرے ساتھ بات چیت کرتا، ایسے کام کرتا کہ میں اپنے غم کو بھول جاتا، تب تو کوئی بات بھی ہوتی، تب تو میں سمجھتا کہ تم میرے دوست ہو۔ اب یہ کہاں کی دوستی ہے کہ تم مجھے ہی نصیحت کر کے اور زیادہ تکلیف میں مجھے ڈال رہے ہو۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے، یہ کیسی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کہ جو دوست ہیں میرے وہ نصیحت کرنے والے بن گئے ہیں۔ دوستوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چارہ ساز ہوتے، یا تو میری مشکل کا، میری پریشانی کا علاج کرتے، یا میرے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے، بلکہ ایسا نہیں کر کے وہ مجھے اور الٹا مجھے ہی نصیحت کر رہے ہیں، مجھے ہی سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ کون سے دوست ہیں؟ یہ میرے دوست نہیں ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پا کہاں بچیں کے دل ہے، جاں گسل جان کو گھلانے والا، جان کو کھانے والا۔ ہندی میں کہاوت بھی چیتا کے سامان ہے، تو وہی بات یہاں غالب کہنے کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، میں جانتا ہوں کہ جو غم ہے یہ کسی کام کا نہیں، یہ جان کو کھانے والا ہے، یہ جسم کو گلانے والا ہے۔ پا کہاں بچیں، لیکن پا یعنی پر، پا لیکن کہاں بچیں گے ہم اس غم سے؟ بچ بھی تو نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے سینے میں ایک دل ہے۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، مجھے معلوم ہے کہ جو غم ہے، جو دکھ ہے، وہ جان کو گھلانے والا، زندگی کو ختم کرنے والا ہے، لیکن ہم اس سے بچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس، ہمارے سینے میں ایک دل ہے۔ غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ اگر ہمیں غم عشق کا غم نہ ہوتا، محبت کا غم نہ ہوتا، تو پھر کوئی دوسرا غم ہوتا۔ دوسرا کون سا؟ غم روزگار ہوتا، یعنی دنیا کا کوئی دوسرا غم ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا۔ تو کیونکہ ہمارے سینے میں دل ہے، اس لیے ہمارا جو دل ہے اس کی وجہ سے غم سے تو چھٹکارا ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں یہ دل رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو دل ہے، اس میں بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، بہت ساری اچھائیں ہوتی ہیں، بہت ساری چاہتیں ہوتی ہیں، تو اس دل کی وجہ سے غم سے ہم چھوٹ نہیں سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ غم نہیں کرنا چاہیے، غم اور افسوس بری چیز ہے، اور یہ جو ہے وہ جاں گسل ہے، جسم کو گھلانے اور کھانے والا ہے، لیکن کروں کیا کہ میرے پاس دل ہے، اور اس دل کی وجہ سے کوئی نہ کوئی غم تو ضرور میری زندگی میں ہوگا۔ اگلا شعر دیکھیں کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ جو غم کی شب ہے، شب غم کی جو شب ہے، یہ بہت بری بلا ہے۔ یعنی کسی غم میں، کسی دکھ میں، تکلیف میں، محبوب کی جدائی میں جو رات کاٹی جاتی ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ وہ اس کے برے ہونے کا، اس کی تکلیف کا، اس کے درد کا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ ایسی ہے جیسے کسی کو موت کی تکلیف ہوتی ہو، جیسے کسی کو موت آتی ہو۔ تو غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غم کی جو رات ہے، یعنی محبوب سے جدائی کی جو رات ہے، اس کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ بہت بری بلا ہے۔ یہ بہت بری رات، غم کے ساتھ رات گزارنا ایسا ہی ہے جیسے آدمی موت سے گزر رہا ہو۔ لیکن اگلے شعر میں، اگلے مصرعے میں دیکھیے غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا برا تھا مرنا، مجھے اس بات کی تکلیف نہیں ہے، کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ یہ موت کا غم یا موت کا درد مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اس بات کی تکلیف نہیں ہے۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے، اگلے سینٹنس میں دیکھیں غالب کیا کہہ رہے ہیں، اگر ایک بار ہوتا، مجھے کیا برا تھا مرنا کہ جو شب ہے دکھ کی، تکلیف کی، غم کی جو شب ہے، یہ جو موت کی سختی جیسی جو شب ہے، یہ مجھے پریشان کر رہی ہے، کیونکہ یہ شب ایک بار کی نہیں ہے۔ اس میں تکلیف اتنی ہے جیسے موت آنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن موت کیونکہ زندگی میں ایک بار ہی آتی ہے، لیکن یہ جو شب غم ہے یہ بار بار آتی ہے، یہ لوٹ لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اس لیے غالب کہہ رہے ہیں مجھے کیا برا تھا مرنا، اگر ایک بار ہوتا، ایک بار موت آ جاتی، یہ تکلیف، یہ درد صرف ایک بار ہوتا تو مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن یہ درد بھری رات، یہ
غم بھری رات، یہ جو شب غم ہے، یہ بار بار لوٹ کر آ جاتی ہے، ہر دن کے بعد آ جاتی ہے۔ تو یہ جو بار بار کا مرنا ہے، یہ جو روز روز کا مرنا ہے، یہ جو روز روز کی تکلیفیں ہیں، دراصل مجھے اس سے گلہ ہے۔ مجھے اس بات کا شکوہ نہیں ہے کہ یہ درد اور غم اور یہ رنج ہے، یہ غم کی رات ہے، یہ موت کی تکلیف والی رات ہے، لیکن مجھے اس بات سے گلہ ہے کہ یہ رات، یہ تکلیف والی رات، یہ شب غم میری زندگی کا حصہ بن گئی اور یہ بار بار لوٹ کر آ رہی ہے۔ اگر یہ ایک بار میں ہوتا تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو یہ جو اس کا بار بار لوٹنا ہے، یہ جو اس کی کنٹینیوٹی ہے، یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ اگلا شعر دیکھیں کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی میں تو ہم رسوا تھے ہی، زندگی بھر جب تک ہم جیے تو ہم بدنام رہے، رسوا ہوئے، ہماری عزت نہیں رہی، لیکن مرنے کے بعد بھی ہم رسوا ہوئے۔ زندگی بھر رسوا رہے کوئی بات نہیں، کم سے کم موت کے بعد تو ہم رسوا نہ ہوتے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، کہ زندگی بھر ہم رسوا رہے لیکن مرنے کے بعد بھی ہماری رسوائی ہوئی، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہم کسی دریا میں غرق ہو جاتے، ہم کسی دریا میں ڈوب جاتے۔ کیوں؟ نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ اگر ہم دریا میں ڈوب مر جاتے تو کم سے کم یہ جو ہمارا جنازہ اٹھانے کے لیے آج کوئی یہاں موجود نہیں ہے، یہ سچویشن تو نہ ہوتی، اور نہ کہیں مزار ہوتا، اور نہ جس طرح سے آج ہماری قبر بنائی گئی ہے اور یہ مزار بنایا گیا ہے، یہ ہماری یادگار رہ گئی ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کر لوگ ہمیں اور زیادہ رسوا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دریا میں ڈوب مرتے تو نہ تو یہ جنازہ اٹھانے والی بات ہوتی، اور نہ یہ ہماری لحد بنانے والی، ہماری قبر بنانے والا ہمارا مسئلہ ہوتا۔ تو اس جنازہ اٹھانے اور اس مزار بنانے کی وجہ سے میری رسوائی اور زیادہ، میری بے عزتی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس سے بڑھیا تو یہ ہوتا کہ میں کسی دریا میں ڈوب جاتا، تو نہ میرا جنازہ اٹھتا، نہ میرا کہیں یہ مزار بنانے کا مسئلہ ہوتا، تو کم سے کم موت کے بعد تو میری رسوائی نہ ہوتی۔ زندگی میں میری رسوائی ہوئی اس کا مجھے افسوس نہیں، لیکن میری موت کے بعد، میرے جانے کے بعد تو کم سے کم میری رسوائی نہ ہوتی۔ اگلا شعر دیکھیں، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت سے متعلق شعر ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، وہ یگانہ ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنے آپ میں اپنے جیسا ایک ہی ہے، اس لیے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ تنہا ہے، قادر مطلق ہے، اکیلا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا، یعنی جو دوئی کی بو بھی، دوئی یعنی دو ہونا، دو تین ہونا، ایک سے زیادہ ہونا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی، ہلکا سا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہوتا، اس کے مقابلے کا، اس کی ٹکر کا بھی کوئی دوسرا اگر اس دنیا میں، اس جہان میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو کہیں دو چار ہوتا۔ دو چار ہونے کا مطلب یہاں دو چار نہیں ہے، بلکہ دو چار ہونے کا مطلب ہے یعنی وہ اپنے جیسے، اپنے برابر طاقت والے اس دوسرے خدا سے ٹکر لے رہا ہوتا، اس سے مقابلہ کر رہا ہوتا، کیونکہ خدا ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی طاقت جیسی طاقت رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے، اور اس لیے وہ تنہا اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر اس کی جیسی طاقت رکھنے والا، اس کی جیسی صفات رکھنے والا کوئی ایک آدھا اور بھی ہوتا تو پھر یہ جو جہان اتنے سکون سے چل رہا ہے، یہ اتنے سکون سے نہیں چلتا، بلکہ اس میں فساد ہوتے، اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے، اور دونوں خدا آپس میں ایک دوسرے سے دو چار ہوتے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے۔ تو اس میں دوئی کی بو نہیں ہے، وہ اس کے جیسا تو کوئی دور دور تک دوسرا ہے ہی نہیں، وہ یگانہ ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، قادر مطلق ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب۔ اگلا شعر دیکھیں کہ یہ مسائل تصوف، تصوف کو ہندی میں کہتے ہیں صوفیزم یا درشن شاستر، جس کو ہم کہتے ہیں،
آدھیاتم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو آدھیاتم کی، یہ جو مذہب کی، یہ جو درشن کی تم باتیں کرتے ہو، مسائل بیان کرتے ہو تم، یہ ساری چیزیں جو تم بیان کرتے ہو، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، جو تیرا بیان ہے، یہ جو تیرے بیانات ہیں، جو تیری باتیں ہیں، ان سب میں جو ادھیاتم ہے، ان سب میں جو مذہبی باتیں ہیں، ان سب میں جو صوفیزم جھلکتا ہے، اس کے بارے میں غالب کہہ رہے ہیں، خود کو ہی کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہم ولی سمجھتے. ولی ایسا شخص جو دین کو سمجھتا ہو، جو آدھیاتم کو سمجھتا ہو، جو خدا کے بارے میں جانتا ہو، جو بہت مذہبی ہو، جو بہت ہی دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو تجھے ہم ولی سمجھتے. تو تیری یہ جو باتیں ہیں تصوف کی، مذہب کی، آدھیاتم کی، جو تو اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، بیان کرتا ہے تو ہم ایسا مان لیتے کہ تو بھی ایک عام آدمی نہیں بلکہ ولی ہے، خدا کا پیارا بندہ ہے، لیکن ہم تجھے ایسا مان نہیں سکتے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، جو نہ بادہ خار ہوتا. بادہ خار یعنی شراب پینے والا، بادہ خار یعنی شرابی. تو شرابی ہے، اگر تو شرابی نہیں ہوتا، اگر تو شراب پینے والا نہیں ہوتا، تو یہ جو تو تصوف کے مسائل بیان کرتا ہے، اور یہ تیرا بیان ہے، جو تیرا بیان کرنے کا انداز ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم تجھے ولی کہتے، ولی سمجھتے، اللہ کا دوست سمجھتے، نیک انسان سمجھتے. لیکن ایسا ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ تیرے اندر ایک عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ تو بادہ خار ہے، تو شراب پینے والا شخص ہے. تو یہ جو شعر ہے، اس کو ہم تعلی کا شعر بھی کہہ سکتے ہیں. تعلی وہ شعر ہوتے ہیں جن میں شاعر اپنی کسی خوبی کا بیان کرتا ہے انڈائریکٹلی. تو یہاں بھی جو غالب ہیں وہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں اس شعر کے اندر کہ مجھ میں ٹھیک ہے، یہ ایک عیب تو ہے، بادہ خوار ہوں، لیکن میں جو ہے بہت زیادہ مسائل تصوف جو ہے وہ بیان کر سکتا ہوں. میں مذہب کو جاننے والا ہوں، تصوف کو جاننے والا ہوں. انڈائریکٹلی یہ بات اس شعر کے ذریعے کہی گئی ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلی کا شعر ہے. اس میں شاعر اپنی تعریف خود کر رہا ہے. تو اس طرح سے یہ جو غزل ہے، یہ غزل آپ کی مکمل ہوتی ہے. اس کو ایک بار آپ اور پڑھیے گا، اور جس کے مشکل الفاظ ہیں جیسے وصال، جس کے بارے میں نے بات کی تھی، وصال، اور وصال کا مطلب ملاقات. اس کے بعد اس میں دیکھیں کہ اور جو مشکل الفاظ ہیں، تیر نیم کش. تیر کا مطلب آپ جانتے ہیں، نیم کا مطلب آدھا، اور کش کا مطلب کھینچا ہوا. خلش کا مطلب بے چینی، اور ناصح یعنی نصیحت کرنے والا. چارہ ساز یعنی کسی مسئلے کا حل نکالنے والا. غم گسار، غم کو بانٹنے والا. جاں گسل، جان کو کھانے والا. اور غم روزگار یعنی دنیا کے غم. اور یہ آپ دیکھیں اس میں اور کوئی مشکل لفظ، یگانہ یعنی اکیلا. یکتا یعنی اکیلا، جس کے جیسا دوسرا نہ ہو. دوئی کا مطلب ایک سے زیادہ ہونا، دو ہونا. اور تصوف یعنی ادھیاتم، مذہب کی جو باتیں وہ. اور بادہ خار یعنی شراب پینے والا. تو یہ کچھ مشکل الفاظ تھے. ان کو آپ اپنی کاپی میں بھی لکھیں اور ان کو ذہن نشین کریں، تاکہ جب آپ کے سوال آئے ایگزام میں تو غزل کی تشریح کرنے میں آپ کو آسانی رہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ویڈیو میں پھر ایک اور غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.